अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक सियासतदान का इमेज ऐसा बन चुका हुआ है कि शायद उनसे बड़ा चोर, डाकू, लुटेरा, फ्रॉडिया दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। और ये जो इमेज ऐसा बन गया, उसकी वजह से चाहे वो उनका किरदार कैसा भी है, चूँकि आपका इतना बड़ा जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, ज़रूरी तो नहीं है कि तमाम के तमाम सियासतदानों के ऊपर ही कोई धब्बा लगा हुआ, कोई दाग लगा हो। ऐसे बहुत सारे सियासतदान हैं जो कि बड़ी सिंसियरिटी के साथ अपनी कौम को, अपने मुल्क को सर्व करने की नीयत से सियासत को ज्वाइन करते हैं। मगर चूंकि एक इमेज ऐसा बन चुका हुआ है, तो ये एक बड़ी रिस्की फील्ड है। और यहाँ पर जो भी इवन अगर यंग पॉलिटिशियन अगर इसमें कदम रखने का सोचता है, उसको पहले से पता होता है कि किस कदर पब्लिक स्क्रूटनी होने वाली है। और तनकीद बराए तनकीद जिसकी हमें आदत पड़ चुकी है मिन हैसल कौम, हम ये समझते हैं कि हम तमाम जिम्मेदारियों से मुबर्रा हैं, आज़ाद हैं। हमारी बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमें अपने किरदार की ज़रा भी दुरुस्तगी नहीं करनी। जो भी काम करना है, जो भी डिलीवर करना है, वो सिर्फ सियासतदान नहीं करना है, इसके अलावा जो है किसी के ऊपर कोई बोझ नहीं है। तो अब अगर एक यंग पॉलिटिशियन सियासत में कदम रखता है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जहाँ पर हमारी तमाम गालियों का, तनकीद का रुख सिर्फ सियासतदान की जानिब है, इल्ज़ामात तराशी का, उसके बाद एक बड़ी ब्रूटल सोशल मीडिया ट्रोलिंग का, तमाम का रुख सियासतदान की जानिब है। तो जब एक यंग पॉलिटिशियन आता है, इस सियासत के मैदान में कदम रखता है, तो उसका क्या पर्सपेक्टिव होता है, क्या उसकी सोच होती है, किस तरीके से हमारी जो यंग लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस है वो इस हमारे पॉलिटिकल कल्चर को, जिसमें बदतमीज़ी, बदतहजीबी जो है एक मामूल बन गई, एक न्यू नॉर्मल बन चुकी है, वो इसको कैसे काउंटर करने का, या इन चीज़ों को दुरुस्त करने का क्या इरादा रखता है, कैसे उसके पास क्या प्लान है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद है वन ऑफ द फ्यू यंगेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, सुल्तान कासिम अली खान साहब। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छा, सियासत में जब कदम रखा था, आपके सामने था कि सोशल मीडिया के अंदर सोशल मीडिया ब्लिट्स, उसका आपको सामना करना पड़ेगा। एक शदीद तरीन, इंटेंसिव, इंट्रूसिव पब्लिक स्क्रूटनी, उसका भी आप शिकार बनेंगे। आपकी ज़ातियात के ऊपर बात होगी, आपके किरदार के ऊपर, आपकी सियासत के ऊपर बात कम होगी, ज़ातियात के ऊपर, ख़ानदान के ऊपर ज़्यादा बात होगी। ये तमाम चीज़ें आपके सामने थी, फिर कैसे इतना रिस्की डिसीजन ले लिया कि सियासत में कदम भी रख दिया? थैंक यू सारा फॉर हैविंग मी ओवर फर्स्टली। मुझे जो पॉलिटिक्स मैं शुरू से अपनी फैमिली में देखता आ रहा था, और मैं पॉलिटिक्स को एक ऐसा मीडियम देख रहा था अपने बड़ों का, जिससे वो लोगों के साथ इंटरेक्ट और लोगों की खिदमत कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि शुरू से एक चीज़ हमें फिक्स्ड कर दी गई थी कि अगर आप किसी भी काम को अच्छे उसके लिए करें, और सियासत को वाकई जनरली अगर आप इबादत समझ के करें, तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर काम कोई नहीं है। तो दिस वाज द इंटेंशन, दिस वाज द रोड मैप जो हमें दिखाया गया। और ऑब्वियसली जब आप एक चीज़ को देखते हैं, शौक पैदा हुआ अपने बड़ों को देखते देखते, तो आहिस्ता देन अच्छा, उसके बाद भी हम सियासत में आए। और सॉरी टू कट यू ऑफ, द पॉलिटिकल जो आपने स्क्रूटनी की बात की, वो यानी आपको पता था सारा कुछ, गालियाँ कितनी सारी पड़ने वाली हैं, कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी तो आपकी जो है आपको बड़ा फूंक फूंक कर कदम रख के चलना पड़ता होगा। देखिए, मैं अगेन समझता हूँ कि अगर आपकी इंटेंशन ठीक हो, और अगर आपको पता है कि डायरेक्शन यू हेडेड टूवर्ड्स, तो कुछ कंट्रोवर्सीज और कुछ लोगों की तनकीद से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम इंसान हैं, हम रोबोट्स तो हैं नहीं। फॉर एग्जांपल ऐसा हो कि हमारे करीबी फैमिली मेम्बर जो है उसकी तस्वीरें निकाल कर सोशल मीडिया के ऊपर, आप देखें इख्तिलाफ की स्पेस नहीं ना बची। हम सियासतदान भी देखें कि वो अब टॉक शो के अंदर एक दूसरे को मार पीट के ऊपर लाते और घोंसे मारने के ऊपर आ गए हैं। आपने वो टॉक शोज देखे हुए होंगे। देखिए, मैं समझता हूँ कि रवादारी का फक़दान है। जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है, उसमें रवादारी, उसमें डेरादारी, उसमें जो है वो एक इतनी कैपेसिटी कि आप दूसरे की बात सुन सकें, एक सियासी इख्तलाफात को सियासी इख्तलाफात की तरह ट्रीट करें। जो आपका ओपिनियन का इख्तलाफ है उसको आप रिस्पेक्ट से देखें, और जो आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसको सिर्फ अपने पॉलिटिकल फील्ड की हद तक रखें, उनको अपनी पर्सनल लाइफ्स में ना इन्वॉल्व करें। और मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया ने ये नुकसान ज़रूर किया है, लेकिन वी हैव डिक्लाइंड एज अ सोसाइटी। हमारा सोसाइटी में हमारे अखलाकी अक़दार इतने डिक्लाइन कर चुके हैं कि ये जो तरबियत हमारे से पिछली जनरेशन की थी, या जो मैं समझता हूँ कि वो डिक्लाइन है जो हमें सोशल मीडिया या पॉलिटिकल हर फील्ड में नज़र आ रहा है। अब तो हर बात जो है वो गाली से शुरू होकर गाली पे ही ख़त्म होती है। मगर साथ में एक और चीज़ भी, एक और नुक्ता हमें देखना होगा कि जो यंग पॉलिटिशियंस हैं, उनको जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ हैं, या इस्टेब्लिश ख़ानदान हैं, या ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्टेचर के पॉलिटिशियंस हैं,
کیا وہ ان کے لیے ایکولی ویلکمنگ ہیں؟ چونکہ آپ دیکھیں کہ ایک جانب کیسا محاذ گرم ہے سیاستدانوں کے اوپر تنقید کرنے کے لیے، آپ کو ویسا ویلکم، ویسی انکریجمنٹ آپ کی سینئر پولیٹیکل کیڈر سے مل رہی ہے؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو میری فیملی کی وجہ سے آئی واز این ایکسیپشن. مجھے میری فیملی کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، بزرگوں کے نام کی وجہ سے ویلکم کیا گیا. لیکن اوبیسلی ایک فرق تھا کہ جو ینگ پالیٹیشنز ہوتے ہیں، دیکھیں اسٹیٹس کو، جب اسٹیٹس کو بدلتا ہے تو جو اسٹیٹس کو میں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، دے ڈو ناٹ لائک اٹ. ٹھیک ہے، جب بھی ایک نئی جنریشن آ رہی ہوتی ہے، ابھی جو ہماری کرنٹ پولیٹیکل جنریشن ہے، یہ وہ جو 1985 میں انسٹل کی گئی نان پارٹی الیکشنز کے تھرو، یہ وہ پولیٹیکل جنریشن ہے جو چل رہی ہے. اس میں ایک اضافہ 2002 میں ہوا، جو مشرف صاحب کی جو بینڈ ویگن تھی کیو لیگ والی، اس میں کچھ لوگوں کو زبردستی شامل کرا کے ایک نئی پولیٹیکل لاٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا. پھر 2018 میں بہت حد تک ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے ایک کزن ہیں، وہ اکثر یہ بات کیا کرتے تھے کہ جب تک 2-4 بال سفید نہ ہو جائیں تو سینئر لیڈرشپ تو ہمیں سیریس ہی نہیں لیتی. ٹھیک ہے، تو اوبیسلی اسٹیٹس کو میں، اور دونوں چیزیں میں آپ کے سوال کا میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف سے عوام کا پریشر اور دوسری طرف سے لوگ ویلکم بھی نہیں کر رہے. دیٹس واٹ یو آسکنگ، رائٹ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگین اللہ تعالیٰ جس کے لیے راستہ بناتا ہے، اگر آپ نیت صاف رکھیں اور کوشش لگے رہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں راستہ بنانا باقی سب فیلڈ سے سب سے زیادہ آسان ہے. اچھا ایک اور چلے اس کے اوپر بھی آتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے ینگ کیڈر کے بارے میں بھی پوچھنا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ چونکہ آپ نے کہا کہ آپ کو ویلکم بھی کیا گیا، لاسٹ ٹائم آپ کی ملاقات اپنی سینئر لیڈرشپ سے کب ہوئی تھی؟ میرے خیال میں الیکشن سے پہلے، الیکشن کے فوراً بعد. سوری. اچھا، کافی لمبا ٹائم سے کے بعد آپ نے کوشش کی ہوگی، بیکاز آپ کے اپنے حلقے کے مسائل بھی ہوں گے، تو آپ کی ملاقات پھر ابھی تک کیوں نہیں ہو پائی؟ میرے بڑے بھائی ہیں، ہی از ممبر آف دا پارلیمنٹ ٹو، تو ان کی ملاقات جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب سے کوائٹ ریسنٹلی ہوئی. اچھا، تو میں سمجھتا ہوں کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ان کو اس کام کے لیے؟ نہیں، میاں صاحب نے فار دس ٹائم میاں صاحب نے سارے ینگ پارلیمنٹیرینز کو خود بلایا. اچھا، بلکہ ینگ پارلیمنٹیرینز کو نہیں، ہر ڈسٹرکٹ کے پارلیمنٹیرینز کو، پورے پنجاب کے ایم پی ایس کو انہوں نے بلایا. لیکن سی ایم صاحبہ سے آپ لوگوں کی ملاقات نہیں ہو پا رہی. میاں صاحب تو پھر بھی چونکہ سمجھتے ہیں، پرانے سیانے سیاستدان ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ کیسے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. سی ایم صاحبہ سے پھر بھی آپ کی ملاقات ایسی نہیں ہو پائی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملاقات تھی، اس میں تو خیر چیف منسٹر صاحبہ موجود تھی. اچھا، میاں نواز شریف صاحبہ نے انہیں پابند کیا ہوا تھا اپنے ساتھ. اس ملاقات میں چیف منسٹر صاحبہ، میاں نواز شریف صاحب، پرویز رشید صاحب اور جو مریم اورنگزیب صاحب، یہ سب موجود تھے. البتہ جو میاں شہباز شریف صاحب ہیں، وہ پارلیمنٹیرینز کو اور پولیٹیکل جو لوگ ہیں PML-N کے، ان کو ملنے کے معاملے میں نو ڈاؤٹ شہباز شریف صاحب ایز پرائم منسٹر، اوبیسلی پرائم منسٹر چیف منسٹر زیادہ مصروف نہیں ہوتا، بٹ بطور پرائم منسٹر شہباز صاحب زیادہ ویلکمنگ ہے ملنے میں. اچھا، زیادہ ویلکمنگ ہے، یہ بھی آپ نے بڑی زبردست انکشاف کیا. اچھا یہ بتائیے کہ جو ایک نوجوان ہے اور ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے، ایک نارمل خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کے کوئی ایسی بیک گراؤنڈ پہ کوئی ایسی پولیٹیکل لیگیسی بھی نہیں ہے، نہ اس کے بزرگوں کے کوئی ایسی کنیکشنس وغیرہ بھی ہیں، لیکن وہ اپنے طور پر سیاست جوائن کرنا چاہتا ہے. مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی ایسا انوائرمنٹ بن پایا ہے کہ ایسے لوگ بھی سیاسی دھارے میں شامل ہو پائیں جن میں لیڈرشپ کیپیبلٹیز بھی ہیں، اس کے پاس نالج بھی ہے، اس کے پاس صلاحیت بھی ہے، لیکن اس کے پاس جو ہے ایک پولیٹیکل ڈائنیسٹی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، نہ اس کے پاس کوئی بزرگوں کی لیگیسی ہے، تو کیا کرے وہ؟ سر we've seen especially post 2023 the political environment in Pakistan is currently very hostile. ٹھیک ہے، a very chaotic environment. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو ایک کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ 2013 سے پہلے ایک جو سیگمنٹ آف دا سوسائٹی تھا، جو اسپیشلی جو شہری لوگ تھے، میں سمجھتا ہوں کہ 80% آف دا لوگ تو سیاست سے بالکل ان کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا. تو ایک ایسے سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کو عمران خان نے سیاست میں شامل کیا، یا ان کی زندگیوں میں سیاست کو شامل کیا، جن کو کوئی واسطہ نہیں تھا. مجھے یاد ہے کہ ہم جب اسلام آباد کے اسکولز میں پڑھا کرتے تھے، مجھے یاد ہے کہ جو یہاں پہ پڑھنے والے بچے ہوتے تھے، ایون گریڈ 10-11 میں بھی، انہیں یہی نہیں پتا تھا کہ پاکستان کا پریزیڈنٹ کون ہے. تو یہ عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے PTI بطور پارٹی 2018 میں تو انہوں نے بھی نیپوٹزم کیا، اور انہوں نے بھی جو پاور پالیٹکس کے جو سٹرنگز ہیں اسی کو پل کرتے ہوئے ٹکٹس دیے، اور بہت سارے لوگ 9 مئی کے واقعے کے بعد خان صاحب کے ساتھ نہیں رہے. لیکن PTI نے بہتر فوٹنگ دی ہے نئے نوجوانوں کو جن کے پولیٹیکل بیک گراؤنڈس نہیں ہیں سیاست جوائن کرنے کے لیے، ایز کمپیئر ٹو دی ادر پارٹ. اچھا، چونکہ آپ نے جب پولیٹیکل فوٹنگ کی وجہ سے بات کی ہے،
اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ سی ایم صاحبہ جو ہیں وہ ایک بڑی روبسٹ قسم کی انگیجمنٹ انہوں نے مہم چلائی ہوئی ہے نوجوانوں کے ساتھ، مختلف یونیورسٹیز کا دورہ بھی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیپ ٹاپ اسکیم کا بھی دوبارہ انہوں نے آغاز کیا، وہ بھی تقسیم کرتی ہوئی نظر آئی ہیں. مگر اس کے باوجود ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جب ہم یوتھ سے رینڈملی بات کرتے ہیں، سرویز وغیرہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ یوتھ کی پولیٹیکل انکلینیشن کس جانب ہے. یعنی کہ لیپ ٹاپ سے تو بات پھر نہیں بننے والی. کیا لگتا ہے آپ کو یوتھ کو اگر آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے، ان کو اپنی جانب مائل کرنا ہے، کیا آپ کے پاس روڈ میپ ہو سکتا ہے؟ اچھا جی، میں آپ کے جو سوال ہے اس سوال سے تھوڑا سا میرا اختلاف ہے. وہ اختلاف یہ ہے کہ جو لیپ ٹاپ اسکیم یا اس طرح کے جتنے انیشیٹوز ہیں یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کر رہی. یہ PML-N کی پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا کسی پہ احسان نہیں ہوتا. گورنمنٹ کا ایک فرض ہوتا ہے، اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، جو میچور پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، ان کا یہ کام، ان کو ہرگز یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ اس مقصد کے لیے صرف وہ کریں کہ جس میں ان کی ہماری اپنی پبلسٹی ہو اور یوتھ کو مائل کیا جا سکے. میں سمجھتا ہوں کہ بطور جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جو ریاست ہوتی ہے، ریاست ماں ہوتی ہے، تو بطور پنجاب کی جو ریاست ہے، جو اسٹیٹ ہے، اسٹیٹ کا فرض بنتا تھا. ٹھیک ہے، اور اگر اس ایکسپیکٹیشن سے کیا جا رہا ہے کہ سرٹن کام کرنے سے ہم یوتھ کو انگیج کر لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی گورنمنٹ کی سوچ غلط ہے. اچھا، پبلسٹی کی آپ نے بات کی ہے، تو پھر اتنی زیادہ آپ کو انٹروسو قسم کی اتنی مہنگی تشہیر کرنے کی، اتنی واسٹ اسکیل کے اوپر تشہیر کرنے کی کیا آپ لوگوں کو ضرورت پیش آ گئی کہ جب ایسے ملک کے اندر ہم رہتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس مالی حالات کوئی زیادہ اچھے نہیں ہیں، ہمارے پاس ایک عام آدمی کے مسائل وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، تو اتنی مہنگی ترین تشہیر، پورا کا پورا سپلیمنٹ، اٹ واز انپریسیڈنٹڈ ان دا ہسٹری آف پاکستان. ضروری نہیں ہے کہ PML-N کی ہر چیز سے میں اتفاق کروں. اوکے، کیا اعتراض کیا آپ کا؟ نہیں، آپ نے بات کی کہ اس کے اوپر بتائیے، تشہیر کی بات کر رہی ہیں، تو میں پرسنلی جو ہے، اگر آپ میرا پرسنل اوپینین، آپ کا اوپینین چاہیے ایز اے پولیٹیکل ورکر، میں سمجھتا ہوں کہ اگین کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گورنمنٹ کے پروجیکٹس کو تشہیر کریں، کیونکہ جو گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ کسی پارٹی کے پروجیکٹس نہیں ہوتے، وہ عوام کے پروجیکٹس ہوتے ہیں. آپ عوام سے لے رہے ہیں، عوام کو واپس دے رہے ہیں، اس میں تشہیر کا مقصد نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہونی چاہیے تشہیر. اچھا، یوتھ کے کیڈر کے پر ہم بات کر رہے تھے، اگر یوتھ کو سیاسی دھارے میں لے کر آنا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی جماعت کے پاس، اور بحیثیت ینگ پولیٹیشین آپ خود جو ہے، کیا ایسا انیشیٹو کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو دوبارہ ان کا جو ٹرسٹ ہے سیاستدان کے اوپر وہ بحال کریں؟ ورنہ ابھی تو حالات یہی ہیں کہ یوتھ کے اندر ایک بڑا ایک منفی خاکہ سیاستدان کا ان کے مائنڈ کے اندر بنا ہوا ہے. کیا آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ ایسے امبیسڈر ہمارے پولیٹیکل دھارے کے بن سکتے ہیں کہ یوتھ کے اندر یہ والا تمام منفی خاکہ جو بنا ہوا ہے اس کو زائل کر کے ایک پازیٹیو امیج جو ہے، وہ تاثر ایسا کریٹ کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو پاکستانی قوم میں سب سے بڑا فقدان ہے وہ برداشت کا. جب تک ہم برداشت کے ساتھ ایک دوسرے کو رواداری کے ساتھ عزت دے کر اکٹھے بیٹھیں گے نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کے اندر سے جو وہ کانسیپٹ ہے وہ ہم ختم نہیں کر سکتے. جو یوتھ کے اندر ایک ایجیٹیشن ہے، غصہ ہے، اس چیز کو ختم نہیں کر سکتے. اور یہ ٹاپ ٹیئر سے شروع ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ چند ینگ لوگ نکل کے جو ہے سارے پولیٹیکل گیپس کو برج کرنا شروع ہو جائیں. اس وقت پاکستان میں، پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ پیپلز پارٹی، PML-N، PTI اور مولانا صاحب، جو 4 بڑی جماعتیں ہیں، یہ اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور ایک پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کریں. اور پولیٹیکل کنسنسس جب ڈیولپ ہوگا، جو ہیٹریڈ کی پالیٹکس ہے، آئی ایم سوری، وہ عمران خان صاحب نے یوتھ کو انجیکشنز لگائے ہیٹریڈ والے، جب تک وہ آل انکلوسیو ایک کنسنسس نہیں ڈیولپ کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں، آپ یا کچھ ینگ لوگ، بڑا مشکل ہے ان کے لیے کہ آپ یوتھ کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت ایک ایسے لیڈر ہیں. دیکھیں، میاں نواز شریف صاحب از اے نیشنل لیڈر ان اے وے کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس جتنا تجربہ، اور میاں صاحب ایک جتنی رچ لیگیسی کیری کر کے آ رہے ہیں، وہ شاید عمران خان یا زرداری صاحب کسی اور کے پاس نہیں ہے اس وقت. تو نواز شریف صاحب یہ اسٹیپ لیں اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھا کے کنسنسس ڈیولپ کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا، ملک کو تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے یوتھ کا، وہ کام ڈاؤن ہوگا. یوتھ جو ہے وہ ایک اس جو عمران خان صاحب نے، سوری ٹو سے، ایک انہیں فناٹک بنا دیا ہے. عمران خان صاحب نے ایک کلٹ بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، ایک فاسسٹ رجیم. وہ تو سمجھتے تھے کہ ایسا کلٹ بن گیا تھا کہ عمران خان صاحب نعوذ باللہ کل کہتے کہ جی اس ملک کو آگ لگا دو، تو PTI کے ایک سپورٹرز میں کلٹ ایسا بھی تھا. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب، زرداری صاحب، میاں نواز شریف صاحب، جو 3 بڑے لیڈرز ہیں، ان کو یہ کنسنسس ڈیولپ کریں گے تو ٹیمپریچر کم ڈاؤن ہوگا. اچھا، ٹیمپریچر کم کرنے کا ایک اور طریقہ بھی تو ہے کہ آپ جب غصہ ہوتا ہے، کسی کو ہیٹریڈ ہوتا ہے، اس کو وینٹ کرنے کا موقع بھی دو، اپنی سیاسی جد و جہد کرنے کا موقع ان کو، وہ گراؤنڈ بھی تو فراہم کیا جائے. لیکن اگر ریپریشن ہوگا،
اور اگر جو ہے جیسے کہ الیجڈلی یہ میں ان کا موقف آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ ریپریشن اتنا زیادہ ہے کہ نہ تو کوئی جلد سے جلوس کرنے کی اجازت دی جاتی ہے, پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے, ایون اسٹوڈنٹ یونینس کو بھی آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے, تو اس ماحول کے اندر ایک سیاسی کلچر پروان کیسے چڑھے گا؟ میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے, 100% ایگری کرتا ہوں, کیونکہ پنجاب کی سیاست کا یہ کلچر نہیں رہا. پنجاب کی سیاست میں پکڑ دھکڑ, پنجاب کی سیاست میں جو ہے وہ دوسروں کے اپنے مخالفین کے گھر پہ چھاپے, اسپیشلی اس الیکشن میں تو ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی جو چار دیواری ہے اس کو بھی پامال کیا گیا. تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو چاہیے, ریسپیکٹیولی وہ PML-N ہے یا جو بھی گورنمنٹ تھی. ویسے میں آپ سے گزارش کرتا چلوں کہ جتنی سپریشنز اور جتنی اپریشن ہوئی وہ PML-N کی گورنمنٹ نے نہیں کی تھی, وہ انٹرم گورنمنٹ تھی محسن نقوی صاحب کی, انہوں نے کی. وہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے, وہ سلسلہ جاری ہے, لیکن جو اس دیکھیں اب تو اختیار پاور تو اب آپ لوگوں کے پاس ہے نا. دیکھیں نہ تو وہ جلسہ بھی مینار پاکستان کے لیے, اگر میں مشورہ دوں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو, وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ جہاں پہ آپ ظلم کا اختتام کرتے ہیں, جب اگلوں کی باری آتی ہے تو ظلم وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو ایک آپ ایسے سرکل میں جا رہے ہیں, اس سرکل کو کوئی کسی ایک کو بڑا بن کر, کسی ایک کو اسٹیپ لے کر اس سرکل کو توڑنا ہوگا. تو وہ آپ لوگ جو ینگ کیڈر آف پولیٹیشینز ہیں وہ آپ بھی توڑ سکتے ہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ دس از سم تھنگ دیٹ از وے ابو آور کیڈر. دیکھیے نون لیگ میں سے بھی آپ جیسے ینگ پولیٹیشین سے مرج ہو رہے ہیں, ادھر سے پیپلز پارٹی سے میں بھی دیکھے ہم بلاول بھٹو کی فارم کے اندر, اس کے علاوہ بہت سارے ینگ لیڈرز سامنے آ رہے ہیں. ابھی بھی ہم دیکھا کہ کیبنٹ کے اندر بھی بیرسٹر عقیل جیسے آئے ہیں, پھر بیرسٹر دانیال, یہ ایسے ہمیں بہت سارے ینگ فیسز آپ لوگوں کے بیچ میں بھی, پیپلز پارٹی کے اندر بھی. آپ لوگ اگر کنسنسس بلڈ کرے گا, آپ لوگ خود ینگسٹرز جو ہیں ٹیبل کے اوپر بیٹھ جائیں, یوتھ نے آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے. آپ چاہتی ہیں کہ جتنے ینگسٹرز ہیں ساری پارٹیز میں, سینئر لیڈرشپ سارے ینگسٹرز کو نکال میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل جو سینئر پولیٹیشینز ہیں, جو اس ملک کو 40 سال سے اس پولیٹیکل بگ وگز ہیں, اٹس ہائی ٹائم فار دیم ٹو تھنک. اور اگر وہ نہیں سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, پاکستان میں اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. آپ نے بڑا زبردست ایک بڑا ڈسائسو نقطہ اس کے اوپر آج کی نشست کا اختتام کیا کہ جب تک پاکستان میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آتی تب تک اکنامک اسٹیبلٹی کے بارے میں جو ہے سوچنا بھی بیکار ہے. تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. جیسے کہ ہم نے دیکھا ہمارے معزز مہمان نے بھی بڑی خوبصورتی سے آج کی ڈسکشن کو وائنڈ اپ کیا. ہمارا کلائمیکس ہی آج کی ڈسکشن کا یہ مرکزی خیال آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آنی ہے تو تمام بگ وگس جو ہیں, تمام بڑے جو سیاستدان ہیں جن کی ایک پولیٹیکل لیگیسی ہے, اس ملک کے لیے خدمات بھی ہیں, ان کو جو ہے سوچنا ہوگا, ان کو ذمہ داری لینی ہوگی, اور تمام سیاسی دھاروں کو, تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک میز پر بٹھا کر رولز آف دی گیم آپ کو سیٹ کرنے پڑیں گے. اس کے بعد آپ نیکسٹ الیکشن میں جائیں گے. اگر اس سے پہلے ایسی بیٹھک سے پہلے نیکسٹ الیکشن میں جاتے ہیں تو اس کا فائدہ بالکل بھی نہیں ہے. پاکستان اسی طریقے سے دائروں کے سفر میں ہی گھومتا رہے گا. ایک پارٹی اقتدار میں آ کے بیٹھے گی, دوسری پارٹی جیل میں جائے گی, اور یہ سلسلہ جو ہے تھمنے کا نام نہیں لے گا. اور ساتھ ساتھ سب سے زیادہ جو سفر کرے گا اور ایک عام آدمی, وہ پاکستان کی معیشت ہے, وہ سب سے بڑی اس کی وکٹم بنے گی. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.